औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, अस्माए हुस्ना का जो हमने सिलसिला शुरू किया है उसमें अल्लाह ताला के दो सफ़ाती नाम आज हम करेंगे। पहला है अल अलीयु जल्ला जलालहू और दूसरा है अल हफ़ीज़ु जल्ला जलालहू। अल अलीयु जल्ला जलालहू, इसका लफ्ज़ी मतलब है बहुत बुलंद और बाला और बरतर। अल अलीयु जल्ला जलालहू वो ज़ात है जिसके रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं और इसके मर्तबे से तमाम मरातिब नीचे हैं। अल्लामा इब्न कसीर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ग़लबे, क़ुव्वत और बुज़ुर्गी के तहत है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और ना ही इसके सिवा कोई रब है, इसलिए कि वो बुज़ुर्गी वाला है और उससे बड़ा बुज़ुर्ग कोई नहीं। बुलंद मर्तबा है और इससे बुलंद कोई नहीं। बड़ाई वाला है और उससे बड़ा कोई नहीं। बुलंद मर्तबा है, पाकीज़ा है, बेऐब है, गालिब है, पाक है, इन बातों से जिन्हें ज़ालिम और सरकश लोग कहा करते हैं। अल्लाह ताला इन बातों से बहुत ही बुलंद है, आलीशान, अजीम व शान। बारी ताला का यह सफ़ाती नाम कुरान करीम में 8 मरतबा आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आसमान में जब कोई हुक्म देता है तो फरिश्ते आजिज़ी से अपने पंख मारने लगते हैं। यानी अल्लाह ताला का इरशाद सुनकर जिसमें ऐसी आवाज़ होती है जैसे लोहे की एक जंजीर चिकने पत्थर पर चलाओ। ये आवाज़ फरिश्तों तक पहुँचती है। जब इनके दिलों से घबराहट जाती रहती है तो वो मुकर्रब फरिश्तों से पूछते हैं, को हमारे रब ने क्या इरशाद फरमाया? वो कहते हैं, बजा इरशाद फरमाया, वो बुलंद है, बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला से इसके प्यारे नामों के ज़रिए दुआ मांगिए। वाक़या लिखा है यहाँ पे कि ये इसमें मुबारक इन 4 नामों में से है जिनके ज़रिए दुआ मांग कर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम की एक जमात ने अपने घोड़े समुंदर में डाल दिए थे और समुंदर में अल अली जल्ला जलालहू ने अपनी कुदरत से इनके लिए रास्ते बना दिए। हज़रत सहम बिन मंजब रहमुल्लाह फरमाते हैं कि हम उल्मा बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ गज़वा में गए। हम चलते चलते दारैन नामी जजीरे के पास पहुंच गए। हमारे और दारैन वालों के दरमियान समुंदर था। अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये दुआ मांगी, या अलीमु या हलीमु या अलीयु या अज़ीमु इन्ना अबीदुका वफ़ी सबीलिका नुकातिलु अदुव्वका अल्लाहुम्मा फ़जअल लना अलैहिम सबीला। तर्जुमे को देखें, ए अलीम, ए हलीम, ए अलीयु, बहुत बुलंद बाला, ए अज़ीम, हम तेरे बंदे और तेरे रास्ते में तेरे दुश्मन से लड़ते हैं। ए अल्लाह, दुश्मन तक पहुँचने का हमारे लिए रास्ता बना दीजिए। इसके बाद अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हो हमें लेकर समुंदर में उतर गए और हम भी इनके साथ घुस गए और समुंदर का पानी हमारी ज़ीन तक भी नहीं पहुंचा और हम लोग उन तक पहुंच गए। दूसरे वाक़े को देखें। एक मौके पर यही सहाबी हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक लश्कर के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि लश्कर वालों को सख्त प्यास लगी, पानी ख़त्म हो चुका था। हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ी, दुआ की। तर्जुमे को देखें, ए अल्लाह, ए अलीम, ए हलीम, ए अलीयू, ए अज़ीम, हम तेरे बंदे हैं और तेरी राह में तेरे दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो हम पर ऐसी बारिश बरसा जिससे हम सैराब भी हों, वज़ू भी करें और इसमें हमारे अलावा
کسی اور کا حصہ نہ ہو، یعنی وہ صرف ہمارے لیے مخصوص ہو۔ اچھا، اس کے بعد وہ تھوڑے ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہوں نے بارش کے پانی کی نہر دیکھی جس کا پانی اچھل رہا تھا۔ سارے لشکر والوں نے اس پانی کو استعمال کیا، برتن بھی بھر لیے، پھر وہ آگے چل پڑے۔ کچھ ساتھی اپنی ضرورت کے لیے واپس نہر کی جانب آئے تو وہاں انہوں نے کچھ بھی نہ پایا، گویا اس جگہ پر اس سے پہلے کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یہ اسم مبارک کے ذریعے مانگی گئی دعا کی برکت تھی کہ وہ چشمہ صرف اس لشکر کے لیے پیدا کیا گیا۔ پھر دیکھیں نام کتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر جو تسبیح سنی، ان تسبیحات میں یہ نام بھی مذکور ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں میں جو تسبیحات سنی وہ یہ تھیں: سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی۔ تفسیر قرطبی میں اس کو تحریر کیا گیا، ترجمہ دیکھیں: پاک ہے وہ ذات جو بلند، سب سے برتر، پاک اور عالیشان ہے۔ امام حاکم نیشا پوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا اس تسبیح سے شروع فرماتے تھے: سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، بلند اور سب سے برتر ہے اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ تو کیا دیکھا ہم نے؟ جو اس اسم سے تعلق پیدا کرنا چاہے اس کو ہمت پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ روحانی ترقی حاصل کرنے میں کوشاں رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ دیکھا کہ ہمیں ہمیشہ العلی جل جلالہ کی بلند و بالا ذات سے ہر امید وابستہ کرے اور دل و دماغ میں اس ذات کی بلندی کا خیال لاتا رہے، نہ یہ کہ کمزور مخلوق کو مشکل کشا سمجھے، اور ہر وقت العلی جل جلالہ سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی دعائیں مانگتا رہے، اور دعاؤں میں یا علیو، یا علیمو، یا حلیمو، یا عظیمو کے الفاظ سے دعا مانگے۔ اسماء حسنیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سخت سے سخت کام اور مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا اسماء حسنیٰ الحفیظ جل جلالہ، سب کی خوب حفاظت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں ترجمہ یہ ہے کہ الحفیظ و الحافظ جل جلالہ وہ ہے جو تمام دینی اور دنیاوی کاموں میں اپنے بندوں کو اسباب ہلاکت سے بھی بچاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر حفیظ ہیں اور ہر ناگہانی اور غیر متوقع آفت و مصیبت سے تمام مخلوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایسے مصیبت سے بھی جو پیش آ گئی ہو یا جس کا خدشہ ہو۔ بے شک وہی چیز محفوظ رہتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز محفوظ رہے اور باقی رہے، اور جس چیز یا ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضائع کرنے یا کمزور کرنے یا ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما دیں تو یقیناً وہ ضائع ہونے والی اور ہلاک ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک کل 3 مرتبہ آیا۔ الحفیظ جل جلالہ کی حفاظت کے کرشمے دیکھیں، الحفیظ جل جلالہ نے اپنی کتاب عزیز کے حوادث زمانہ کے باوجود تغیر، تبدیلی اور تحریف، رد و بدل سے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک میں کے لیے فرمایا گیا، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ترجمے کو دیکھیں۔ حقیقت یہ کہ یہ ذکر قرآن پاک ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید اسی طرح باقی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحفیظ جل جلالہ نے اس کلام میں مجید کی ان طویل زمانوں کے گزر جانے کے باوجود
حفاظت فرمائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے آنکھوں دیکھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی پر ایک دلیل ہے۔ مسلمانوں پر تاریخ کا وہ سیاہ دور بھی گزرا جو فتنوں سے پر تھا، جس میں اہل بدعت اور نفس پرست لوگوں کا ہجوم ہو گیا تھا، جنہوں نے اس دین میں طرح طرح کی نئی چیزیں داخل کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب طرح طرح کی جھوٹی باتیں منسوب کیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب قرآن پاک میں کوئی تحریف کرنے سے قاصر رہے، حتیٰ کہ ایک حرف کو بھی تبدیل نہ کر سکے۔ قرآن مجید اپنی حالت پر برقرار رہا اور اب بھی ہے، اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف اسی طرح باقی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ دنیا کے کتب خانے ایسے کسی دوسری کتاب کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں، جو 1400 سال سے اپنے الفاظ، حروف، نقوش سب کے لحاظ سے جوں کی توں چلی آ رہی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک کعبہ بھی ہے۔ کعبۃ اللہ پتھروں سے بنا ایک گھر ہے جو ایسی وادی میں واقع ہے جہاں کھیتی بھی نہیں، نہ اس جگہ کوئی دشمن سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا تھا اور نہ ہی آس پاس باغات تھے، اگرچہ اس کی طرف رغبت اور عظمت کی کوئی ظاہری صورت نہ تھی، مگر پھر بھی اس ذات الحفیظ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے ایسی ہیبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں اپنے اس گھر کی ڈالی کہ ایک تو رغبت سے مخلوق اس کی طرف مائل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ جو اس دربار میں آتا ہے ذلیل ہو کر، دل میں عاجزی لے کر، بلکہ اپنی پستی کی انتہائی سوچ کے ساتھ آتا ہے، اور روئے زمین سے مخلوق انہی جذبات کے ساتھ کھنچی چلی آتی ہے۔ یہ 1000 سال سے زائد عرصے سے ہو رہا ہے۔ کسی اور گھر کے ساتھ پوری دنیا میں کہیں ایسا معاملہ نہیں کیا جاتا جو اس قدرت والے کی رحمت کے سائے کی وجہ سے اس دربار کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیز ان باتوں کو یوں بھی سوچئے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ عظیم الشان محلات بناتے ہیں، وہ کچھ عرصے باقی اور قائم رہتے ہیں پھر منہدم ہو جاتے ہیں، بس کوئی ان کی بنیاد یا باقیات دیکھنے میں بھی نہیں جاتا، اور کوئی ان کے خراب ہونے یا گر جانے سے نہیں ڈرتا۔ الحفیظ جل جلالہ اپنے بندوں کے اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں اور کسی عمل کو ضائع نہیں فرماتے، اور نہ الحفیظ جل جلالہ پہ کوئی عمل مخفی رہتا ہے، خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اور ان اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ، اور اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ۔ الحفیظ جل جلالہ اعمال میں سے کسی عمل کو بھولتے نہیں، اگرچہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال گن گن کر محفوظ کر رہے ہیں اور یہ اسے بھول گئے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 49۔ ہر چیز کو گن کر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے، اور تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ عزت والے عمل لکھنے والے ہیں، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ صرف الحفیظ جل جلالہ کی حفاظت پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جب ہود علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے دیوتاؤں میں سے کسی نے آسیب پہنچا کر تمہیں مجنون اور پاگل کرتی ہے، معاذ اللہ، تم جو ان کی عبادت سے روکتے اور برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے اس گستاخی کی سزا دی کہ اب تم بالکل دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز کی نگرانی کرتا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بیچاری پتھر کی مورتیاں تو مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں، تم سب جو بڑے شہزور، تنومند، طاقتور نظر آتے ہو، اپنے دیوتاؤں کی فوج میں بھرتی ہو کر
मुझ जैसे तन्हा पर पूरी कुव्वत से बेक वक्त नागहां हमला करके मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। सुनो, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ और तुम सब भी इस पर गवाह रहो कि मैं तुम्हारे झूठे देवताओं से कतन बेजार हूँ। तुम सब जमा होकर जो बुराई मुझे पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ना इसमें ज़रा कोताही करो, ना एक लम्हे की मुझे मोहलत दो। अब खूब समझ लो कि मेरा भरोसा अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू पर है, जो मेरा रब है और वही तुम्हारा भी मालिक और हाकिम है। गो कम फहमी की वजह से तुम नहीं समझते, ना सिर्फ मैं और तुम बल्कि हर छोटी बड़ी चीज़ जो ज़मीन पर चलती है खालिस इसके कब्ज़े और तसरफ़ में है। गोया उनके सर के बाल उसके हाथ में है, जिधर चाहे पकड़ कर खींचें फेर दें। किसी की मजाल नहीं कि उसके कब्ज़ा इख्तियार से निकल कर भाग जाए। ना जालिम उसकी गिरफ्त से छूट सकते हैं, ना सच्चे उसकी पनाह में रहकर रुसवा हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार अदल और इंसाफ की सीधी राह पर है। उसके यहाँ ना जुल्म है ना बेमौका इनाम। अपने बंदों को नेकी और खैर की जो सीधी राह उसने बताई, बेशक उसी पर चलने से वो अल्लाह मिलता है और उस पर चलने वालों की हिफाजत करने के लिए खुद हर वक्त वहाँ अपने इल्म और कुदरत के एतबार से मौजूद है। अल हफीज़ जल्ला जलालहू की तरफ से हिफाजत के असबाब देखें। इस ज़ात अल हफीज़ जल्ला जलालहू की जानब से हिफाजत की अजीब अजीब तरीके जी इस ज़ात अल हफीज़ जल्ला जलालहू की जानब से हिफाजत के अजीब अजीब तरीके हैं और ऐसी अजीब व गरीब बातें मुशाहिदे में आती हैं कि हर शख्स को कायल होना पड़ता है कि दुनियावी और रूहानी एतबार से भी हमारा कोई मुहाफ़िज़ है। हम समझते हैं कि पुलिस, चौकीदार या हमारे अजीज़ व अकारब या पड़ोसी हमारी जान माल की हिफाजत कर रहे हैं, मगर हकीकतन ऐसा नहीं है। हिफाजत दरअसल उसी अल हफीज़ जल्ला जलालहू की तरफ से होती है। वो अपनी हिफाजत को जिस दम उठा लेता है, चोर माल चुरा कर ले जाते हैं, कातिल कत्ल कर जाता है, ख्वाह कितने ही पहरेदार मुहाफ़िज़ निगहबान क्यों ना हो। एक मशहूर बादशाह शाह फैसल रहमुल्लाह एक मजबूत किले में एक महफूज मुकाम पर मुहाफ़िज़ों की निगरानी में बैठे हुए थे। ये सारी हिफाजतें बेफ़ायदा साबित हुईं क्योंकि वक्त आ गया था और अल हफीज़ जल्ला जलालहू ने अपनी हिफाजत को इनसे उठा लिया। वो सारे पहरों मुहाफ़िज़ों में बेखौफ व ख़तर बैठे थे कि सबके सामने दिन दहाड़े कातिल ने इनका काम तमाम कर दिया। हालांकि वो इससे पहले हज़ारों ख़तरनाक मुकामात पे गए सही सालम रहे, मगर अब इनकी उम्र ख़त्म होने का परवाना जारी हो चुका था, लिहाजा मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों की हिफाजत उनसे उठा ली गई थी। मेहरबान खादमैन कैसे कातिल बन जाते हैं और साया पिदरी जो अपने खून और पानी से एक नन्हे पौधे की आबयारी करके इसको तनावर दरख्त बना देते हैं, कैसे इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। उनकी वो रात दिन की हिफाजत उल्फ़ व मोहब्बत कहाँ चली जाती है। मालूम हुआ कि इनके पीछे कोई और ही ताकत कार फरमा होती है। जब वो अलग हो जाती है तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और वो खुद ही अपने सारे किए कराए पे पानी फेर देते हैं। अंडों के अंदर माओं के रहमों में वो अल हफीज़ जल्ला जलालहू नुतफ़ों और बच्चों की किस एहतमाम के साथ हिफाजत करता है। इसे सबसे बड़ा और सबसे मुहाफ़िज़ बनना ही पड़ता है। अंडे और रहम के अंदर बच्चा किस कदर आसाइश हिफाजत की ज़िंदगी गुजारता है कि इसे वो एक वसी दुनिया महसूस होती है। ग़िज़ा भी वहाँ से हासिल करता है, हरकत भी करता है, खून पानी रतूबत हवा से मुस्तफ़ीद होता है, फिर बड़ी हिफाजत के साथ अपने मुकर्रर वक्त पर बाहर आ जाता है तो उसके वालिदैन इसकी हिफाजत में लग जाते हैं, इसकी खिदमत करते हैं, इसकी परवरिश करते हैं, इसके आराम आसाइश ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं। अगर वो अल हफीज़ जल्ला जलालहू ज़रा से कतरे की हिफाजत ना करता तो ये कैसे परवान चढ़ता। एक ज़रा सा हकीर बीज सख्त ज़मीन के सीने को चीर कर बाहर निकल आता है,
زمین کے اندر اس الحفیظ جل جلالہ نے اس کی طاقت، اس کی حفاظت کی، اسے خرابی سے بچایا، پھر اسے ناتواں کو اتنی طاقت دی کہ وہ سخت زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکل آیا۔ اس ناتواں مخلوق کی چشم آفتاب قمر حفاظت اور پرورش کرتی ہے تو ایک تناور درخت بن جاتا ہے، خوب پھلتا ہے، پھولتا ہے، قداور ہو جاتا ہے۔ سیپیوں کے اندر جو سمندر کی تہوں میں لا تعداد مخلوقات کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ کسی مخلوق سے اپنی حفاظت کو اٹھا لیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے۔ خشخاش کے دانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے انڈوں میں وہ کس کمال حفاظت سے نطفہ مادر و پدر کو محفوظ کر کے انہیں ایک زور آور مخلوق بنا دیتا ہے۔ زمینوں، پتھروں، آتش و آب میں وہ بے شمار مخلوقات کی رات دن حفاظت کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کے بھی عجیب و غریب طریقے۔ وہ فرعون جیسے اب بنی اسرائیل کے دشمن کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھا دیتا ہے، خون خوار درندوں سے انسانوں کے بچوں کی پرورش کرا لیتا ہے۔ ابھی کچھ سالوں کا واقعہ کہ لکھنؤ کے ہسپتال میں ایک ایسے انسان کو زیر علاج رکھا گیا جسے بھیڑیے نے بچپن میں اپنے کھانے کے لیے اٹھا لیا تھا، مگر حفاظت الہیہ سے وہ دشمن اس کی تربیت کرنے والا بن گیا، حتیٰ کہ وہ جوان ہو گیا۔ کچھ دنوں پہلے شہر کراچی کے علاقے میں ایک بلی نے بچے دیے، پھر وہ مر گئی۔ پھر ایک کتیا ادھر سے گزری تو وہ اپنے دودھ سے اس کی پرورش کرنے لگی اور اس کی پروان چڑھ گئے وہ بچے۔ پھر دیکھیں کفار اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں ممتاز تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے کمیٹی قائم کی، کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے؟ نعوذ باللہ۔ عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے۔ عمر تلوار اٹھائے ہوئے اٹھے، چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ بنی زہرہ کے نام سے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہوگے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر وہ بگڑ کر کہنے لگے معلوم ہوتا تم بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گئے ہو، لا پہلے تم سے ہی میں نمٹ لوں۔ یہ کہہ کے تلوار سونت لی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر وہاں کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار انہوں نے بھی سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے، سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، ان کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفے جلدی میں باہر ہی رہ گئے جس پر آیات قرآن لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے اس کو اٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پہ مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور آوازیں کیسی تھیں؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ان پر ٹوٹ پڑے، زمین پر گرا کے خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس کے منہ پہ تماچوں سے زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پہ پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔ غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟
بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہر چند اصرار کیا مگر بے وضو غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکر تک پڑھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ آیت نمبر 14 کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلے، اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں نا دل کے اندر اگر چاہت ہوگی نا تو ہی قرآن اثر کرتا ہے، ورنہ نہیں قرآن اثر کرتا دل میں۔ الحفیظ جل جلالہ جس طرح چاہے حفاظت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے سے ہجرت فرمائی تو ان کے علاوہ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈالا اور آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے گلے گلزار بن گئی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور دور دراز علاقوں میں پڑاؤ کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان غیر مانوس اور اجنبی علاقوں میں کوئی ان کا مددگار حمایتی تھا ہی نہیں، اور ایسے حالات میں ظلم اور سرکش لوگ مسافر لوگوں کی جان و مال، عزت اور آبرو پر حملہ آور ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسے ظالم جابر اور اقتدار کے نشے میں مدہوش فرعون صفت انسان سے واسطہ پڑا۔ اس کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی سرزمین پر دنیا کی حسین و جمیل عورت کے ساتھ اترا۔ اس زمانے میں ظالم اور بدمعاش لوگوں کا وتیرہ تھا کہ اگر کسی عورت کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کے شوہر کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیتے تھے اگر وہ عورت شوہر والی ہوتی، البتہ اگر وہ کنواری ہوتی یا اپنے باپ یا بھائی کے ساتھ ہوتی تو اس صورت میں اس سے اور اس کے عزیز و اقارب اور گھر والوں کو کچھ نہ کہتے۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ کے قاصد سے یہی کہا کہ سارہ میری بہن ہے، تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار نہ کرے اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت پر حملہ وار نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اس ظالم نے ان پر بدنیتی سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو اس بادشاہ کے پاس بھیج دیا گیا بحیثیت پیغمبر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین راسخ پکا تھا کہ الحفیظ جل جلالہ حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، جاتے ہوئے انہیں یہ بتا دیا کہ میں نے اس بادشاہ کو یہ بتایا کہ تم میری دینی بہن بھی ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے سب ایمان والے بہن بھائی ہیں۔ اس طور پر شرن یہ جھوٹ بھی نہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت سارہ علیہ السلام اس سرکش شیطانی صفت بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس نے ازراہ شیطانیت ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، قدرت کی غیبی قوتیں حرکت میں آ گئیں اور وہ ظالم شیطان عذاب الہی میں گرفتار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپاہج اور معذور کر دیا۔ اس شیطان نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا تم اللہ سے دعا کرو کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت سارہ نے دعا کی اور اسے عذاب سے نجات مل گئی، لیکن عذاب سے نجات ملتے ہی اس نے پھر ایسی حرکت 3 دفعہ کی اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مشکل پیدا کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی کہ
یا اللہ اگر یہ مر گیا تو مجھ پر الزام لگے گا کہ اس نے بادشاہ کو قتل کر دیا، لہٰذا اسے چھوڑ دیجیے۔ غرض اسے نجات دے دی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دربار و مددگاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ تم میرے پاس کس شیطان کو لے آئے ہو؟ وہ سمجھتا تھا کہ غیبی قوت کے خزانے شیطان کے پاس ہوتے ہیں۔ اسے لے جاؤ، بالکل صحیح سالم ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کی حفاظت تو کہیں اور سے کی جا رہی ہے اور وہ ہر طرح بے آبروئی سے محفوظ ہے۔ اور اس نے اپنی خادمہ بطور خادمہ حاجرہ علیہ السلام کو ہدیتاً پیش کیا، اور یہ وہی حاجرہ ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے انہیں اپنے شوہر ابراہیم کو ہدیہ کر دیا اور انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ جسے الحفیظ جل جلالہ اپنی حفاظت میں رکھے اسے کون چکھے۔ اب واقعہ دیکھیں، اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت کے منہ سے بھی اسے بچا لیتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسرائی کو فتح کر کے غزہ کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کے لیے کوئی آدمی میرے پاس بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے خود تشریف لے گئے اور گفتگو شروع کی۔ غزہ کا گورنر ان کی حکیمانہ انداز گفتگو اور جرأت و بے باکی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے پوچھا کیا تمہارے ساتھیوں میں تم جیسے اور کچھ لوگ بھی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات نہ پوچھیے، میں تو ان میں سب سے کم تر آدمی ہوں، جبھی تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجنے کا خطرہ مول لیا۔ غزہ کے گورنر نے یہ سن کے انہیں کچھ تحفے دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی دربان کے پاس حکم لکھ کر بھیج دیا، جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے قتل کر کے اس کا مال چھین لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے کے لیے مڑے تو رستے میں غسان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور چپکے سے بولا، عمر تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے، اچھی طرح سے نکلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھٹک گئے اور فوراً مڑے اور واپس گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ سردار نے پوچھا کیا بات، واپس کیوں آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے جو تحفے دیے میں نے انہیں دیکھا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے ناکافی ہیں، لہٰذا میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں اپنے 10 بھائیوں کو آپ کے پاس لے آؤں، آپ یہ تحفے ان سب میں تقسیم کر دیں، اس طرح آپ کا تحفہ ایک کے بجائے 10 آدمیوں کے پاس پہنچ جائے گا۔ گورنر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس طرح ایک کے بجائے 10 آدمیوں کو قتل کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، انہیں جلدی سے لے آؤ، اور یہ کہہ کے دربار کو کہلا دیا کہ اب اس شخص کو جانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل سے نکل کر دور تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہے، اور جب خطرے کی حدود سے باہر نکل گئے تو فرمایا آئندہ ان جیسے غداروں کے پاس نہیں آؤں گا۔ چند روز کے بعد غزہ کے گورنر کو صلح کی درخواست کرنی پڑی۔ اس مقصد کے لیے وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں امیر لشکر کی حیثیت سے بیٹھا دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بھوکلا کر پوچھا کہ آپ وہی ہیں؟ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تمہاری غداری کے باوجود زندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحفیظ جل جلالہ کی حفاظت میں دشمنوں کے قلعے تک گئے اور ان کے لشکر کے بیچ سے واپس لوٹ آئے۔ الحفیظ جل جلالہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اب دیکھیں عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ حفاظت کی جانی چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے حفاظت مانگی جائے اور اسی ذات سے حفاظت کی امید رکھی جائے، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ کیا تم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر فرمایا اے معاذ کیا تجھے معلوم ہے بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے جب وہ یہ کام کر لیں، یعنی عقیدہ توحید پر صحیح طریقے سے جمے رہیں اور صحیح عمل پر بھی قائم رہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ بہت بڑا حق ہے جس کی حفاظت اور رعایت کا الحفیظ جل جلالہ نے حکم فرمایا، اور اسی حق کی حفاظت کی خاطر الحفیظ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں۔ جس شخص نے اس حق کی حفاظت دنیا میں کی، الحفیظ جل جلالہ قیامت کے دن عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اسے سلامتی نصیب فرمائیں گے۔ الحفیظ جل جلالہ کے ہاں اس کے لیے ایک عہد ہوگا جس کے تحت الحفیظ جل جلالہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے حفاظت فرمائیں گے، اور اگر ایسے شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی ہو تو بھی ایسا شخص توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے محفوظ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ کفار جنہوں نے الحفیظ جل جلالہ کے حق میں یعنی توحید کو ضائع کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اپنے اعضاء کی حفاظت کریں اور وہ چیزیں جن کی حفاظت کا الحفیظ جل جلالہ نے حکم دیا ان میں کان، آنکھ اور دل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اچھا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے۔ ہم نے پتہ نہیں کیسے ویسے کرنی ہے، اتنی غیبتیں سننے کا شوق ہے، اور ایسی بات سنیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے اور ایسی چیز دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو، اور اپنے دل اور عقل کی ایسی چیزوں سے حفاظت کیجیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ متعلق ہو، اور دل و عقل کو اللہ تعالیٰ کے غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے بھی محفوظ رکھیں۔ یہ جو اتنا ٹی وی اور ٹک ٹاک اور موبائل رہتا ہے نا، احتیاط برتنی چاہیے۔ اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان میں شرمگاہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ نگاہ پست اور نیچی رکھنے والے سے مراد نگاہ کو ان چیزوں سے پھیر لینا ہے جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قسم کی حفاظت، جن چیزوں کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ان میں سے ایک قسم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کی حفاظت انسان کے ایمانی جذبے کے تحت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ قسم کے معاملے کو انتہائی آسان سمجھتے ہیں، بات بات پر قسم اٹھاتے رہتے ہیں، اور اکثر قسم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہوتے رہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔
یا تو دینی معاملات سے ناواقفیت کی بنا پر یا کفارے کی ادائیگی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ ایک نازک معاملہ ہے، اس میں سب کو احتیاط برتنی چاہیے. اپنی حفاظت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اسے کوئی زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچائے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ. ترجمے کو دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. صبح شام ایک مرتبہ یہ کلمات بھی پڑھیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں اس کے غصے، غضب سے، اور اس کے بندوں کی برائی سے اور شیطانی وسوسوں سے، اور اس کے میرے پاس حاضر ہونے سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا اپنے بچوں کو بھی یاد کروایا کرتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ کافرون بھی اور سورہ اخلاص بھی اپنی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے. اچھا جی، اس کا آپ کنکلوژن کو دیکھیں. اور باقی آیت الکرسی حفاظت کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے صبح شام کی دعائیں ضرور مانگیں. اپنے ایمان میں اضافے کے لیے بھی ضرور دعائیں مانگیں، اور عقیدہ صحیح رہنے کے لیے ضرور کسی نہ کسی کی صحبت اختیار کریں تاکہ انسان دائیں بائیں نہ ہو، سیدھے راستے پر قائم دائم رہے. اس صفاتی اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ ان چند باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی محافظ ہے، اس بات کا یقین کریں. اسی کو ہی اپنی جان، مال اور اولاد کا حقیقی محافظ سمجھیں. دوسرا یہ کہ ظاہراً جن چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، ان چیزوں میں حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی. اللہ کی چاہت کے بغیر یہ چیزیں حفاظت نہیں کر سکتی، اس بات کا یقین رکھیں. نمبر 3 یہ کہ الحفیظ جل جلالہ سے تعلق بناتے ہوئے اپنے اعضاء کی حفاظت کیجیے، خصوصاً نگاہوں کی حفاظت. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ کر الحفیظ جل جلالہ کی حفاظت میں آ جائیں، اور اس کی حفاظت میں آ کے تمام مصیبتوں، شیطانی حربوں، آفات نفسانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے بعد اس کو عمل کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین.